अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूं नॉवल शम्सुल हया की एपिसोड 7 लेकर। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। ये देखो, ये भी बड़ी प्यारी है। वो एक के बाद एक उसे तस्वीरें दिखा रही थी। अम्मी मुझे दिखाएं, जुमर तेजी से बोली, और अपनी बात कहते ही उसने किसी का इंतजार नहीं किया था। फौरन ही मौजम के हाथ से तस्वीर छीन ली थी। लड़की पहले भाई को तो देख लेने दे, तू बाद में देख लेना। तैयबा बेगम ने फौरन ही जुमर के हाथ से तस्वीर छीनकर दोबारा मौजम के हाथ में पकड़ाई। साथ ही उसे डपट भरे लहजे में बोली, वो कौन सा दिल से देख रहे हैं, ऐसे पटक रहे हैं हर तस्वीर को। जुमर फौरन मुंह बसूर कर बोली कि जब वो नहीं देख रहे तो हमें ही देख लेने दो। हाँ तो क्या तुम्हारे लिए आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे? पीछे से आने वाली आवाज पर वो मौजम, जिसके चेहरे पे कुफत के तासुरात छाए हुए थे, लम्हा भर में खुशनूदी दौड़ गई। तुम आ गई? मौजम ने उसे देखते ही नरमी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए आकर उसी के सोफे के कॉर्नर पर टेक लगाकर बैठ गई और अपना बाजू उसके कंधे पे टिकाया। बिल्कुल। अब वो मौजम के हाथ से तस्वीर लेकर बगौर देख रही थी। अच्छी लग रही है ना? चार भाइयों की इकलौती बहन है, खाते पीते खानदान से। और तो और बाप की अपनी कपड़ों की दुकानें हैं हैदरी पर। मिडिल क्लास फैमिली में आजकल बेटों की शादियां नहीं की जाती, उनके फ्यूचर सिक्योर किए जाते हैं। लड़का जवान हुआ तो उसे किराए की दुकान दिलाई, उसमें माल भरवाया। 2-3 साल लड़का ऐसे ही काम करता रहा। शादी की उम्र हो गई, चलो भाई शादी करा दो, बाकी सारा लड़की के घर वाले संभालेंगे। फिर ऐसी लड़कियां देखी जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा जहेज लेकर आए, जिसमें गाड़ी भी आ जाए, घर भी वही लोग दे दें, और तो और अगर एक दुकान भी दिला दे तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं। या फिर लड़की के पीछे बैठे बाप भाई इतने मजबूत हों कि अगर बाद में कभी लड़के को ज़रूरत पड़ती है तो वो पीछे बैक सपोर्ट के लिए मौजूद हों। और ये रुझान इतना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन कि गरीब की बेटियों के रिश्ते तक नहीं आ पा रहे। नान नुफ्का मर्द की जिम्मेदारी था, लेकिन अब हमारे मुआशरे ने पूरा का पूरा नान नुफ्का उठाकर लड़की के बाप और भाइयों पर डाल दिया है, अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के नाम पर। देखा जाए तो अंग्रेजी जुबान ने हमारे मुआशरे के भद्दे चेहरों को खूबसूरत लफ्जों में ढक दिया है। ओह मगर लड़की तो बस सही है, बरीरा ने अपनी राय दी। उसे लड़की मौजम के जोड़ की नहीं लगी थी। मौजम काफ़ी लंबा था और वो लड़की तस्वीर में ही काफ़ी छोटे कद की महसूस हुई। साथ ही वो दुबली पतली सी थी, और बरीरा जानती थी कि मौजम को हेल्दी लड़कियां पसंद हैं, जानदार। कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल हील वाली सैंडल पहना देंगे। बड़ी अम्मी फौरन उसके रद में बोली। जब उन्होंने इतना टका सा जवाब दिया तो बरीरा समझ गई उन्हें लड़की पसंद है। मौजम को तस्वीर दिखा के तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहे हैं, जैसे अक्सर माएँ करती हैं। वो हाँ करे या ना, बीवी बन के अब इस लड़की नहीं आना है। फिर तो ठीक है, बस उसका ये कहना गुनाह हुआ। मौज़म ने अगले ही लम्हे उसे खासा तिरछी निगाह से घूरा। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। इस ड्रेस में ज़्यादा प्यारी लग रही है, देखें, जुमर दूसरी तस्वीर को दिखाते हुए कह रही थी। मगर अब बरीरा ने एक लफ्ज़ मुंह से ना निकाला। मजाल ही ना हुई। उसकी माँ बहन मुसलसल लड़के की तारीफों के पुल बांध रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिर्फ 2 लफ्ज़ हामी में क्या कह दिए, वो तो आग बगोला होकर घूरने लगा। ये क्या बात हुई भला? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है? तैयबा बेगम अब निहायत संजीदगी से इस्तफसार कर रही थी, क्योंकि वो देख सकती थी मौजम कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। आप मेरा जवाब जानती हैं, वो संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ, तो सब उसे देखने लगे। मौजम के जाने के बाद बरीरा ने भी वहां से खिसक लेने में ही अपनी आफियत जानी, क्योंकि वो जानती थी बड़ी अम्मी भरी बैठी हैं, बस बहाना ढूंढेंगी उस पर गुस्सा उतारने का। चलते हैं अगले सीन की जानिब। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो लोग रोमान के दोस्त की प्राइवेट पार्टी में जा रहे थे। बरीरा ड्राइवर के साथ आगे बैठी हुई थी, जब अचानक रोमान ने उसे देखते हुए सवाल किया। नहीं,
مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پریرا نے اس کی جانب گردن موڑ کر جواب دیا، ساتھ ہی ایک ابرو اچکا کر تجسس سے پوچھنے لگی، تم 23 سال کی ہو اور تمہارا ابھی تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ میں یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے بے یقینی ظاہر کی۔ یہاں زہر کھانے کے پیسے نہیں اور تمہیں لگتا ہے میں بوائے فرینڈ جیسے چونچلے پالتی پھروں گی؟ بریرا نے خاصا منہ بسور کر جواب دیا، چلو تو میں دلا دیتا ہوں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، تو بریرا نے جذبز ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا ایکس تو ہوگا؟ یہ اچانک آج کیوں وہ اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے اس کی لو لائف میں؟ نہیں، کوئی ایکس بھی نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ ویسے سچ بتانا، تم نے نہیں بنائے یا کوئی تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالتا؟ آخری جملہ اس لڑکے نے استہزائیہ انداز میں ادا کیا۔ وہ محسوس کر چکی تھی وہ صرف مزے لے رہا ہے۔ ہاں جانتا تھا میں، گھاس ہی نہیں ڈالی ہوگی کسی نے۔ ویسے بلڈوزر صاحبہ، سوری، مطلب بریرہ صاحبہ، آپ کے لائف کے گولز کیا ہیں زہر کھانے کے علاوہ؟ آج کل کوئی بھی چیز اسے اتنا مزہ نہیں دیتی تھی جتنا بریرہ سے لڑنا دیتا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو خود ہی بول پڑا۔ بول بھی کیا رہا تھا، صرف تپانے کی کوشش جاری تھی۔ بریرہ جانتی تھی وہ جتنا اسے ریئیکشن دے گی مقابل اتنا ہی مزید اسے تنگ کرے گا، اس لیے نو نوٹس کا بورڈ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، یہ دیکھ مقابل کی تھوڑی ہٹی۔ وہ اسے جب حد سے زیادہ میچورٹی دکھاتی تھی تو زہر لگنے لگتی تھی۔ اس نے جذبز ہو کر ڈرائیور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، اور اگلے ہی پل وہ جو سیٹ سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی دھڑام کے ساتھ پیچھے کی جانب سیٹ سمیت گری۔ کیونکہ جھٹکا اچانک لگا تھا تو اس کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ ابھی وہ اسی جھٹکے کے شوق میں تھی کہ رومان کا خوبصورت چہرہ اس کے چہرے پہ چھایا۔ وہ اتنا قریب اپنا چہرہ لے آیا تھا کہ بریرہ کی سانسیں رکی۔ کیونکہ رومان کی گود میں بریرہ کی سیٹ آ کر ٹکی تھی، اس لیے بریرہ کا چہرہ بالکل ایسے رکھا ہوا تھا، ایسے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے وہ رومان کی گود میں ہو۔ بریرہ کو جو چیز سب سے زیادہ نظر آ رہی تھی وہ تھے رومان کے ہونٹ، سرخ یاقوتی، جن پر جو ہلکا سا گیلا پن نظر آ رہا تھا وہ کسی شبنم کی طرح لگا اسے۔ اور بالکل اسی طرح رومان کو جو چیز سب سے زیادہ نظر آ رہی تھی اس کے چہرے پر جھکے ہوئے وہ تھے بریرہ کے ہونٹ۔ اس کے ہونٹ کافی خوبصورت، بڑے اور بھرے بھرے سے تھے۔ بہت کم لڑکیوں کے پرفیکٹ کیوپڈ بو لپس ہوتے ہیں، اور اس کے تھے۔ اس چیز کا احساس رومان کو پہلی بار ہو رہا تھا۔ کس کرنے میں کتنا مزہ آئے گا اسے، وہ یکدم ہی سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ بریرہ اس کی اتنی نزدیکی کے سبب نروس ہو کر بے اختیار ہی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبانے لگی، جس پر مقابل کو اے سی والی گاڑی میں ہونے کے باوجود شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ کوئی بجلی سی تھی جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخ اور براؤن تھے۔ لپسٹک یا لپ گلو تک لگانے کی زحمت نہیں کی تھی اس لڑکی نے۔ اس کے باوجود اسے وہ بہت اچھے لگے تھے۔ آئندہ میری بات کو اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے باہر نکل آئے گا، اور اسی دھڑکتے دل کی آواز کے ساتھ اس نے رومان کو کہتے سنا، مگر وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے پلٹ جواب دیتی۔ اسے وارننگ دینے کے بعد وہ تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے ہٹتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھی۔ رومان نے ڈرائیور کو ہاتھ کا اشارہ کیا، جس پر ڈرائیور نے اس کی سیٹ کو واپس سیدھی کر دیا۔ لیکن اب بریرہ نے ٹیک لگانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کے گال بری طرح جل رہے تھے، کانوں سے جیسے دھواں نکل رہا ہو۔ وہ اتنی شرمگی کی حالت میں تھی کہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ڈرائیور سے سختی سے پوچھ سکے کہ اس نے سیٹ کیوں گرائی اس کی۔ اب اگلا سین۔ وہ دونوں پارٹی میں پہنچے تو بریرہ کی آنکھیں جیسے باہر ابل آنے کو ہوئیں۔ وہ اکثر ڈراموں فلموں میں اس طرح کی امیر زادوں کی پارٹیز کو دیکھا کرتی تھی، مگر ریئل لائف میں دیکھنے کا موقع آج اسے پہلی بار مل رہا تھا۔ ویسے تو وہ بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ناچنے والیوں کو کبھی اس نے قریب سے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن جب سے تبریز تایا امیر ہوئے تھے
تب سے ان کے فنکشنز میں اکثر ناچنے والیاں آیا کرتیں اور سٹیج پہ ناچتیں۔ کہنے کو وہ خود لڑکی تھی، اس کے باوجود ان لڑکیوں کا ڈانس دیکھنے کے لیے پوری پوری رات کرسیوں پر بیٹھی رہتی۔ اور نہ صرف وہ، اس کی ساری کزنز کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ناچنے والی لڑکیوں کو ایسے دیکھتی تھیں جیسے دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ دیکھ رہی ہوں۔ جیسے کوئی بچہ روشنیوں کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی بریرہ اس رنگین دنیا کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ پارٹی میں ہر لڑکی ہی اپر کلاس کی تھی، ویسٹرن کپڑوں میں ملبوس، کوئی ڈرنک ہاتھ میں لیے ہوئے تو کوئی ناچنے میں مگن، تو کوئی کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی۔ سب کچھ بہت الگ تھا اس کی سادی سی دنیا سے۔ ایسے میں اسے کہاں دھیان رہنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ وہ تو بس ان لڑکیوں کو دیکھنے میں ہی مگن ہو گئی تھی۔ اسے علم ہی نہیں ہوا کب رومان آگے نکل گیا۔ بریرہ میرے ساتھ رہنا، اوکے؟ اپنی بات کہتا وہ پیچھے مڑا تو بریرہ غائب تھی۔ یہ دیکھ وہ تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ یہ آنٹی جی کہاں چلی گئی؟ پہلے دل میں خیال آیا کہ واپس جا کر اسے لے آئے، شاید وہ راستے میں کہیں رک گئی ہو، مگر پھر سوچا بچی تھوڑی ہے، خود ہی آ جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ لاپرواہی سے اپنے دوستوں کے پاس چل دیا۔ ڈرنک؟ ایک لڑکے نے آ کر جب اسے ڈرنک آفر کی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے شراب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شدید کراہیت آئی۔ اچھا نہیں، چلو اٹس اوکے، کچھ اور پیو گی تو وہ بتا دو۔ اس لڑکے کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ کوئی بڑی عمر کا لڑکا نہیں تھا، رومان اور اس کی طرح بچہ ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے جب اس نے ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں پینا۔ بریرہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور اب وہ رومان کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ رومان کہاں چلا گیا؟ پہلے وہ صرف وہاں موجود لڑکیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی، ان کی ڈریسنگ، ان کی جیولری، حتیٰ کہ ان کی سینڈلز تک۔ لیکن اب اسے لڑکے بھی نظر آنے لگے تھے، اور نہ صرف لڑکے نظر آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں جو ڈرنکس کے گلاس تھے وہ اسے اب خوفزدہ بھی کر رہے تھے۔ وہاں صوفوں پر باقاعدہ وہ لڑکے لڑکیوں کو غیر اخلاقی حرکات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس کے بعد اس کے لیے اب سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ وہ بہت پریشان نظروں سے اب رومان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نسوانی حسن سے مالا مال لڑکی تھی، وہاں موجود پتلی سوکھی سی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لڑکوں کی وہ نظر کا مرکز بن رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر۔ ہر آتا جاتا لڑکا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے سر تا پاؤں ایکسرا کر رہا ہو اس کی باڈی کا۔ ان لڑکوں کی نظریں اتنی گندی تھیں کہ بریرہ کو اپنا چھپا ہوا جسم بھی مزید ڈھانپنے کا دل کیا۔ اس کی نظریں اب پاگلوں کی طرح رومان کو ڈھونڈنے لگی تھیں، اور پھر اسے رومان سیڑھیوں پر اوپر کی جانب 3-4 لڑکوں کے ساتھ جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے 2-3 آوازیں بھی لگائی تھیں، لیکن لاؤڈ میوزک کے سبب وہ رومان تک نہیں پہنچ سکیں۔ میوزک کی بیس اس قدر لاؤڈ تھی کہ اس کی دھمک بریرہ کو اپنے دل پر لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ جنہیں لاؤڈ میوزک سننے کی عادت نہ ہو، ان کے تو ویسے ہی سر میں درد ہو جاتا ہے، اس کے بھی ہونے لگا تھا۔ بھاری سر کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھی تھی۔ جب وہ اوپر فلور پر پہنچی تو وہاں کافی کمرے تھے اور سبھی کے دروازے بند تھے۔ وہ نہیں جانتی رومان کس کمرے میں گیا تھا، اس لیے ایک ایک کر کے سب کو کھول کے دیکھنے لگی۔ جب اس نے تیسرا والا کمرہ کھولا تو کھولتے کھولتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے، چونکہ اندر کا منظر اس کا دل ہلا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رومان کے پاس رکھی ٹیبل پر سفید پاؤڈر رکھا ہے، اسے وہ پائپ سے ناک کے اندر لگا کر کھینچ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر 1-2 بار ہلایا اور پھر پیچھے صوفے کے اوپر گرا لیا، اس پہ جیسے نشہ چڑھا ہو۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا۔ نہ صرف اس نے یہ عمل کیا بلکہ اس کے ساتھ جو 3-4 لڑکے تھے انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ بریرہ کچھ لمحوں کے لیے مکمل شوق میں چلی گئی تھی۔ وہ ڈرگز لے رہا تھا، وہ بھی صرف 16 سال کی کم عمری میں۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ہم عمر اور بھی لڑکے۔ کون ہو تم اور ایسے کیوں جھانک رہی ہو اندر؟ اچانک پیچھے سے کڑک آواز کے آنے پر وہ فوراً گھبرا کر مڑی۔
یہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈرنک آفر کی تھی۔ کس کے ساتھ ہو تم؟ اب وہ نہایت مشکوک نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے کسی تفتیشی افسران کی طرح ایک ابرو چکا کر پوچھنے لگا۔ میں وہ صرف 16 سال کی بچی تھی جو ٹھیک طرح کبھی اپنے گھر سے بھی نہیں نکلی، اور اگر کبھی نکلی بھی تو کزنز کے حصار میں بند کر تحفظ کے ساتھ۔ اسے کیا پتا کہ امیر زادوں کی پارٹیاں کیا ہوتی ہیں، اسے کیا خبر کہ ڈرگز اور منشیات لینے اور شراب پینے والے لڑکوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے کزنز کو دیکھا ہے، صرف جنہوں نے کبھی سگریٹ تک ہاتھ نہیں لگائی اس کے سامنے۔ تم کوئی جاسوس ہو کیا یا پولیس والی؟ اس لڑکے نے بریرہ کا خوفزدہ ہونا محسوس کر لیا تھا، اس لیے دانستہ طور پر اس پر حاوی ہونے لگا۔ میں رومان کی سیکرٹری ہوں۔ بمشکل وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے بولی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی اس لمحے کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اوہ! اس نے ہونٹوں کو گول کر سر تا پاؤں اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے او کے لفظ کو کافی لمبا کھینچ کر ادا کیا۔ رومان میرا دوست ہے، وہ ابھی تھوڑا بزی ہے، آ جاؤ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ویسے میرا نام دانش ہے۔ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے بریرہ کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ تیزی سے احتجاجاً بولی، لیکن مقابل کب سن رہا تھا؟ وہ تو اسے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا؟ چلو کمرے میں چل کے بیٹھتے ہیں، آرام سے باتیں کریں گے، تب تک رومان بھی آ جائے گا۔ وہ لڑکا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اب اسے اندر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، ہاتھ چھوڑو میرا، رومان، رومان! بریرہ سمجھ چکی تھی اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے اب زور زور سے رومان کا نام لے کر چیخ رہی تھی، مگر وہ ہوش میں کب تھا جو اس کی چیخیں سن پاتا؟ اوپر سے وہاں جتنا لاؤڈ میوزک تھا، بہت مشکل تھا کہ بریرہ کی چیخیں رومان کے کانوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ رومان، رومان، کوئی ہے، بچاؤ مجھے! وہ بری طرح چیخنے لگی تھی کیونکہ وہ دانش نامی لڑکا اسے کمرے میں کھینچ کر لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ پوری فورس کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی تو مقابل نے اسے ایک دم چھوڑا۔ اس کے یوں اچانک چھوڑنے پر وہ دھڑام کر کے پیچھے کی جانب گری، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بریرہ کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ تک لے آیا تھا۔ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہو رہا تھا کہ بریرہ کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ موٹے لوگ بظاہر آپ کو بڑے طاقتور لگیں گے، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں۔ وہ اتنی ہی کمزور اور اتنی ہی نازک ہوتی ہیں جتنی کوئی پتلی دبلی لڑکی ہوتی ہے۔ مانا دانش پتلا دبلا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ بریرہ اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور یہ جو اچانک ہاتھ چھوڑ کر اس نے گرایا تھا اور اس کے بعد پاؤں پکڑ کے کھینچنے لگا تھا، یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ موو تھا، جس کے سبب بریرہ کا دماغ مفلوج سا ہو گیا۔ وہ اب اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جس پر بریرہ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ اس لمحے وہ کوئی کم عمر لڑکا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ہوس بھرا کتا معلوم ہو رہا تھا جو کسی بھی صورت اسے نوچ لینا چاہتا تھا۔ بس اس نے تھپڑ اتنا جاندار مارا تھا کہ اس نازک جان کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا اور دماغ گھوم کے رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی احتجاج کرنے میں، اسے روکنے میں، اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم کو چھونے دینے میں۔ یا اللہ، یا اللہ! کوئی ہے، پلیز ہیلپ کرو! دانش کسی طرح بریرہ کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بریرہ اس کے ہاتھوں کو روکنے کی۔ اسی لڑائی میں اس نے ایک اور تھپڑ بریرہ کے چہرے پہ مارا۔ چڑیل کہیں کی، تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا کہ میں تجھ جیسے کو منہ لگا رہا ہوں۔ وہ بڑا مغرور سے لہجے میں بولا۔ کتوں کے منہ لگنے کا شاید شوق نہیں ہوگا اسے۔ اچانک آواز آنے پر اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا، اور بس اس کا پلٹنا تھا کہ ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پہ لینڈ ہوا۔ ابھی وہ اس مکے کے ہی صدمے میں تھا کہ ایک زوردار لات کے ساتھ رومان نے اسے بریرہ کے اوپر سے ہٹایا۔ اس معمولی سیکرٹری کے لیے تو مجھے مار رہا ہے۔ رومان کی لات چونکہ اس کی پسلیوں پر لگی تھی، اس لیے نہایت درد سے کراہتے ہوئے اٹھ کر
بے یقینی کے ساتھ استفسار کرنے لگا۔ رومان کی چیز ہو اور معمولی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے خاص ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں نے اسے اپنی سیکریٹری مان لیا ہے، تو آئندہ میری سیکریٹری کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ چل اب نکل۔ کوئی غصہ نہیں تھا اس کے لہجے میں، کیونکہ اگر غصہ ہوتا تو یقیناً خونم خون کر دیتا اسے۔ نہ ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑ رہا ہو۔ وہ تو صرف اپنی چیز ہونے کے سبب اسے دوسرے کو چھونے نہیں دے رہا تھا۔ دانش کے کمرے سے جانے کے بعد اب اس نے بریرہ کی جانب دیکھا، جو اسی حالت میں لیٹے لیٹے بری طرح رو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ جھانسی کی رانی، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ اس کا بازو پکڑ کے اب اس نے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ رومان کا گمان تھا کہ وہ ہیلدی ہے تو تھوڑی زیادہ فورس لگانی پڑے گی اسے اٹھانے میں، لیکن وہ خود حیران ہوا جب وہ اس کے ہلکے سے اٹھانے پر ہی کھینچی چلی آئی۔ اسے جب سیدھا کھڑا کیا تو بھی وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا۔ اس لڑکے نے اتنی بے رحمی کے ساتھ 2 تھپڑ مارے تھے بریرہ کے کہ اس کے سیدھے گال پر باقاعدہ انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے اور وہ سوجا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن رومان یہ کب دیکھ رہا تھا؟ رومان کی نظریں تو صرف اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے خون پر ٹک گئی تھیں۔ لگتا ہے خون بڑا ہلکا ہے تمہارا، نظر جلدی لگتی ہے تمہیں۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کے کنارے کو رگڑتے ہوئے خون صاف کر وہ مفاہمانہ انداز میں گویا ہوا۔ وہ کس نظر کی بات کر رہا تھا مقابل نہیں سمجھ سکی، اور نہ ہی وہ اس حالت میں تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتی۔ بی اسٹرانگ، کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، بچوں کی طرح رونا بند کرو۔ بلکہ غلطی تمہاری ہی ہے، تمہیں کڑک لہجے میں بات کرنی چاہیے تھے اس سے، اور جب وہ تمہیں کھینچ رہا تھا نا تو بجائے میرا نام چیخنے کے تمہیں تھپڑ لگانا چاہیے تھا اسے۔ یہ کتے تبھی حاوی ہوتے ہیں جب سامنے والی لڑکی کو ڈرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس لیے میرے سامنے جھانسی کی رانی بن کے رہتی ہو نا، ویسے ان کے سامنے بھی رہو۔ چلو اب۔ اسے کوئی غصہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی تھی، اور نہ ہی اسے بریرہ پہ ترس آیا تھا۔ بس جو ایک ہلکی سی کسک تھی نا دل کو، وہ اس کے خوبصورت ہونٹوں کے زخمی ہونے کی تھی۔ رومان اپنے فرینڈ سرکل میں سب سے زیادہ امیر و کبیر اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی لے۔ اس کے خلاف بولنا یا لڑنا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ وہ کچھ بھی بولے، مقابل کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ چڑھ کر اس کا ہاتھ خود پکڑ کر اب باہر کی جانب لے جانے لگا۔ گاڑی میں بھی وہ پورے راستے روتی رہی۔ ایک وقت ڈرائیور کو بیچاری پہ ترس آ گیا تھا، لیکن رومان کو ذرا برابر بھی نہیں۔ گاڑی کسی ریسٹورانٹ پر روکنا، وہ اسے روتا ہوا گھر لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد رو رو کر اب اس کا دل کافی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ ان کی گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے باہر رکی ہوئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر چکا تھا، جبکہ رومان پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ پتھر دل کہیں کا۔ بریرہ نے جب اسے آرام سے سوتے ہوئے دیکھا تو چاہ کے بھی خود کو روک نہیں سکی اسے برا بھلا کہنے سے۔ آواز آ رہی ہے مجھے، وہ بغیر آنکھیں کھولے جتاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو سن لو، ڈرتی تھوڑی ہوں تم جیسے جہازوں سے میں۔ بریرہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اور نارمل ہونے کے بعد اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا مقابل پر کہ وہ اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا۔ جہازوں سے؟ ایک آنکھ کھول کر وہ ناسمجھی سے استفسار کرنے لگا۔ او، برگر بچی کو نہیں پتا جہاز کسے کہتے ہیں؟ اب مقابل اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے صدمے سے نکل چکی ہے، اس بات کا اندازہ اس کی لڑائی کے لیے تیار تشتری کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر لگا رہا تھا وہ۔ نہیں، تم بتا دو، ویسے بھی آنٹیوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا چاہیے ہم جیسے معصوم بچوں کو۔ جب مقابل اسے تپانے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ کہاں ممکن تھا کہ وہ میدان میں نہ اترتا۔ وہ بھی فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آخری جملہ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے نہایت بھولے پن کے ساتھ کہا۔ ہمارے یہاں تم جیسے نشئیوں کو جہاز، 12.5، ہیروئنچی یا ٹوکن کہتے ہیں۔ بریرہ بھی اسی کے انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بتانے لگی۔ مقابل اسے ڈرگز لیتے دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ڈرا نہیں تھا، نہ ہی اس کی پیشانی پر کوئی بل نمودار ہوا تھا۔
پرسکون انداز میں کچھ لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے، تم کول لگتے ہو یہ سب کرتے ہوئے؟ میں جیسا بھی لگتا ہوں، موم کے کانوں میں یہ آواز نہیں جانی چاہیے۔ وہ بریرہ کی جانب دیکھ نہایت غراتے ہوئے وارننگ آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ او، تو باہر کا کول بیڈ بوائے گھر میں ماماز بوائے ہے، وہ ڈرتا ہے ماما سے؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر ناک کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے ہونٹ سکیڑ کر بڑا پیارا سا منہ بنا کر اسے چڑھانے لگی۔ میرے ساتھ یہ ڈبل مائنڈڈ بچوں والی گیم کھیلنا بند کرو تم۔ مجھے کتنا بھی چڑھا دو، میں نہیں بولنے والا کہ جاؤ بتا دو میری موم کو، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ بریرہ کو حیرانی ہوئی اس کا جملہ سن۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کون سی ٹرک آزما رہی ہے اس پر؟ اس نے واقعی یہی سوچ رکھا تھا کہ اسے چڑھائے گی، جس پر وہ خود کہے گا تاؤ میں آ کر کہ جاؤ بتا دو میری موم کو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور پھر اس کی موم کو بتا دے گی۔ اس طرح وہ رومان سے بعد میں معصوم بن کر کہہ سکتی ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا بتا دو۔ لیکن رومان جیسے اس کے دماغ کو پڑ چکا تھا۔ وہ صرف 16 سال کی لڑکی تھی، گھر میں پلی بڑی، آخر کتنی چالاک ہو جائے گی وہ، جبکہ مقابل 16 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو اپنی جیب میں لیے گھوم رہا تھا۔ یعنی مان لو تم ڈرتے ہو۔ وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہی تھی، اسے چیلنجنگ لہجے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک دو لمحے اس نے بریرہ کو بغور دیکھا، وہ بالکل اسی کی جانب مڑی ہوئی تھی بات کرنے کے چکر میں، اور اگلے ہی پل کسی چیتے کی طرح جھپٹنے والے انداز میں اچانک اپنا ہاتھ اس کے بالوں کے پیچھے لے جا کر اس کی گردن کو لاک کیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے آیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں بریرہ کے چہرے کو مس کرنے لگیں۔ اس کے مردانہ پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو اور اس کے منہ سے آنے والی عجیب سی مہک، دونوں مل کر بریرہ کو مکمل اپنے حصار میں جکڑ گئے تھے۔ بریرہ حسن، اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا، وہ بھی نہایت بھرائی مگر روبدار آواز میں۔ اس کا یوں بھرائی آواز میں نام لینا، جہاں بریرہ کے پورے جسم میں بجلی دوڑا گیا تھا، وہیں اس کی روبدار آواز نے رواں رواں کھڑا کر دیا تھا اس نازک جان کا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس سامنے موجود 16 سال کے لڑکے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اب 23 سال کی عمر میں بھی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہیں اپنی زبان کہاں کھولنی ہے کہاں نہیں۔ موم کو بتا کر تم اپنا ہی نقصان کرو گی۔ ہم تو نہ سدھرے ہیں اور نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہے، مگر تمہارا کیا، تمہاری جاب چلی جائے گی۔ تم سے پہلے آنے والیاں بھی یہ غلطی کر چکی ہیں، سو سوچ لو۔ 50,000 روپے ایک میٹرک کے امتحان دی ہوئی لڑکی کے لیے بہت ہوتے ہیں، اور اگر تم نے خاموش رہنا سیکھ لیا تو بونس کے طور پر 10-20 ہزار روپے تو میں بھی دے دیا کروں گا تمہیں مہینے کے آخر میں۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس لڑکی کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آنکھیں دیکھنے لگا، اور پھر نظر اس کے ہونٹوں پہ گئی۔ اتنے خوبصورت ہونٹوں کا کیا حال کر کے رکھتی تھی وہ بے ڈھنگی۔ کچھ لمحے وہ انہیں دیکھتا رہا اور پھر بہت آہستگی کے ساتھ اس کی گردن چھوڑ کر واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بالکل خاموش ہو گئی تھی وہ۔ رومان جانتا تھا اس کا دیا لالچ بہت تھا اس بن باپ کی بیٹی کے لیے۔ 50,000 ایک میٹرک کی بچی کو مل رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا بہت احساس رکھتی تھی۔ اسی لیے تو جھوٹی عمر پہ بھی راضی ہو گئی تھی کہ کسی صورت بھی ہاتھ سے یہ جاب نہ جائے۔ رومان کے ساتھ رہنا بہت خطرناک ہے کسی بھی لڑکی کے لیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جاب اس کی جھولی میں آ کر گری ہے۔ اگر خطرناک نہ ہوتا تو یہ جاب اسے شاید ملتی بھی نہیں۔ وہ لڑکی جس کا گھر لوگوں کی خیرات اور زکوٰۃ سے چل رہا ہو، اس کے لیے 50,000 روپے مہینے کا بہت ہے، اور اس پر اگر وہ چپ رہتی ہے تو 10-20 ہزار روپے اور مل جائیں گے۔ اس سے اچھی کیا بات تھی؟ جبکہ رومان کی شکایت کر کے کیا ہی مل جائے گا اسے؟ وہ گھر کے دیگر ملازمین سے سن چکی تھی کہ رومان کی ایک بھی سیکرٹری 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک پائی ہے۔ وہ واحد ہے جس نے پورا ہفتہ کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ ہفتہ اس نے ایسے ہی کمپلیٹ نہیں کر لیا تھا۔ رومان کی ہر بدتمیزی کو برداشت کیا تھا اس نے، وہ بھی بغیر اس کی ماں سے ایک اف بھی کیے۔ 40,000 لوں گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس نے بریرہ کو کہتے سنا۔
صرف 20,000 روپے دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ 38,000، دو بدو بولی۔ 20,000 سے 1 روپیہ زیادہ نہیں، نہایت قطعی لہجے میں جواب آیا۔ 35,000، اس سے کم 1 روپیہ میں بھی نہیں لوں گی۔ اب اس کے لہجے میں بھی ضدی پن اتر آیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ایک چھوٹی سی بات چھپانے کے تم 35,000 لوگی؟ اب وہ اسے تھوڑا شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او رومان بابا، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے، دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے، دانت پیستے ہوئے بولی، مت بھولو میرے گال پر ابھی بھی نشان ہے۔ اگلے ہی پل آنکھیں بڑی کر نہایت وارننگ آمیز لہجے میں اسے یاد دہانی کرانے لگی۔ 30 میں ڈن کرتے ہیں، وہ آخری آفر دینے والے انداز میں بولا۔ اوکے۔ بریرہ ایک لمحے میں ہی مان گئی تھی۔ یہ پیٹ کی آگ کیا کیا کرواتی ہے انسان سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس حادثے میں اس کی عزت جاتے جاتی بچی تھی، اب وہ اسی کا بیٹھ کر پیسے چارج کر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً بہت خوفزدہ ہو چکی ہوتی اس حادثے کے بعد، اور جاب بھی چھوڑ دیتی۔ مگر بریرہ کے معاملات کافی الگ تھے۔ اسے ڈر صرف ایک بات کا تھا کہ رومان کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں۔ آج جو حادثہ ہوا وہ دوبارہ بھی متوقع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دو ہی خیالات بار بار آ رہے تھے، یا تو جاب چھوڑ دے یا تو رومان کو سدھارنے پر لگ جائے۔ جاب چھوڑنے کا آپشن اس کے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہی تھا، کیونکہ پیسوں کی سخت ضرورت تھی اسے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ رومان کو سدھارنے پر لگ جائے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ اگر رومان کو سدھارنا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ کام اس کی ماں ہی کر چکی ہوتی اب تک۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کافی لیٹ گھر لوٹی تھی۔ بالوں سے سیدھے گال کو اچھی طرح کور کر لیا تھا۔ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے، اس لیے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جب فرسٹ فلور سے گزرتے وقت اچانک اپنا نام سننے پر اس کے قدم رکے۔ بڑی امی کے کمرے سے آواز آ رہی تھی، ان کی اور معظم کی باتوں کی۔ اپنا نام سن وہ کافی تجسس میں مبتلا ہوئی، پھر اس سے رہا نہ گیا اور وہ ان کے کمرے کے پاس آ کر سائیڈ میں کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں مجھے بریرہ پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس رشتے کو یہیں روک دیں۔ معظم کے جملے سن وہ جیسے پتھر کی بن گئی۔ اسے یقین نہیں آیا معظم اتنا خوبصورت لڑکا ہو کر اسے پسند کر رہا ہے۔ جانشے نے جس طرح اسے ریجیکٹ کیا تھا، اس کے بعد تو اس کے دماغ کے کسی بھی حصے میں یہ بات باقی نہیں بچی تھی کہ کوئی اسے پسند بھی کر سکتا ہے، کوئی اسے چاہ بھی سکتا ہے، کوئی اس سے شادی کرنے کی بھی خواہش رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ ترس اور ہمدردی ہے۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہی دکھ ستا رہا ہے کہ اپنے چاچا کو تم بچا نہیں سکے، لیکن میرے بچے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، تم اسے روک نہیں سکتے۔ تم پہلے ہی حسن اور اس کی فیملی کے پیچھے اپنا فیوچر برباد کر چکے ہو۔ امی آہستہ بولیں، کوئی سن لے گا۔ معظم فوراً ہی انہیں آہستہ بولنے کی تلقین کرنے لگا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ کیوں نہ بولوں؟ انہیں بھی تو پتا چلے کتنی قربانیاں دی ہیں تم نے ان کے پیچھے۔ اپنی پڑھائی کا سارا پیسہ اٹھا کر تم نے حسن کے علاج پہ لگا دیا، اور اب اپنے باپ کی کریانے کی دکان پر بیٹھ رہے ہو۔ کہاں ہم تمہارے ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتے تھے، کہاں تمہیں ایک کریانے کی دکان پہ بیٹھا دیکھتے ہیں۔ کیا اتنی ہمدردیاں اور ترس کافی نہیں تھا جو اب تم اس کی بدصورت بیٹی سے شادی کرنے چلے ہو؟ امی ایسے مت بولیں، وہ بدصورت نہیں ہے۔ معظم فوراً ہی پرزور احتجاج اور اعتراض کے ساتھ گویا ہوا۔ ہاں ہاں، بڑی حور پری ہے نا وہ تو۔ ہمدردی اور ترس کی بھی ایک حد ہوتی ہے معظم، اس سے آگے بڑھنا بے وقوفی ہے۔ پوری زندگی کا سوال ہے تمہاری۔ کل کو جب اپنے دوسرے کزنز کی خوبصورت بیویاں دیکھو گے نا تو پچھتاؤ گے، اور پھر وہ کیا دے سکتی ہے تمہیں؟ نہ اس کا خود کا کوئی فیوچر ہے، نہ تمہیں کوئی بیک سپورٹ دے سکتی ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے گھر جاؤ گے نا داماد بن کے، تو خیرات اور زکوٰۃ کا کھانا کھاؤ گے تم۔ ابھی وہ ان کے دل خراش اور روح کو چھلی کر دینے والے جملے سن ہی رہی تھی جب اچانک اس کے کانوں پر کسی نے ہیڈ فون لگایا جن میں فل آواز میں گانا چل رہا تھا۔ اس گانے کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ پھر اسے بڑی امی کے آگے کے کہے الفاظ سنائی نہ دیے۔ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں کیا، یہ دھرتی، یہ ندیاں، یہ رینا، اور
جب گانے میں اور کا لفظ آیا تو اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا. اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا وہ کب رونے لگی تھی، کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. اور تم، کانوں میں گانا چل رہا تھا اور آنکھوں کے آگے جاں شیر کا خوبصورت چہرہ تھا جو اسی کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اس لمحے. تو جی جناب، یہ تھی آج کی مزیدار دھماکے دار ایپیسوڈ. فائنلی معظم نے اپنی ماں کو بول دیا، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے مطلب اگر بریرہ کی معظم کے ساتھ ہوتی بھی ہے تو وہ سٹینڈ کتنا ہی لے لے گا. مطلب اس کی تائی کے بارے میں پتہ ہی ہے نا ہم سب کو، تو اس کے ساتھ تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا. بیچارے معظم کا دل ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. اور باقی رومان بھی مجھے اس کے لیے صحیح نہیں لگتا. مطلب وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، امیر زادہ ہے، وہ کہاں مطلب کرے گا. وہ تھوڑا عجیب ہے، مطلب اس کے ساتھ نہیں فٹ بیٹھتی. میں جو صحیح بتاؤں تو مجھے تابش بیسٹ لگتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ ڈاکٹر ہے، اوپر سے جو ہے اس کی اپنی فیملی جو ہے وہ مطلب آزاد خیال ہیں. وہ لوگ ساری پڑھی لکھی فیملی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے. رنگ روپ میں نہیں کچھ بھی رکھا ہوتا. اس کی بہن بھی اس کی فرینڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اینڈ ہی لوز ہر موسٹ امپورٹنٹلی. وہ اس سے پیار کرتا ہے. پیار تو معظم بھی کرتا ہے، لیکن معظم میں کے کیس میں جو ہے نا وہ بہت سارے ہرڈلز ہیں. سب سے بڑی تو اس کی تائی ہے ماشاء اللہ، تو وہ ہمیشہ سے ان سے جو ہے وہ باتیں سنتی آئی ہے، تو اب آگے بھی سنیں تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. اور جاں شیر جو ہے وہ تو اگر انسان کا بچہ بن جائے تو پھر کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، ورنہ ابھی تو بالکل بھی نہیں. ابھی تو وہ جگہ جگہ اس کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بول رہا ہے، طنز کر رہا ہے. ٹھیک ہے تمہیں پہلے تھا غصہ، لیکن اب تو اس کے باپ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے بھائی. اب تو اس کو بخش دو. تم نے اتنا کچھ سنایا، اسٹل اس نے کچھ بھی نہیں بولا. تو مجھے جاں شیر ایز اے ہیرو ابھی تک نہیں پسند آیا، تو تابش ہی میرے لیے نمبر 1 ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کس کے ساتھ ہونا چاہیے بریرہ کو؟ تو کامنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.